अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लाम आबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। 11 अपोजिशन की जमातें और हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद, जिसके अंदर आज तकरीबन 2 साल की खामोशी के बाद आज मियां नवाज शरीफ साहब ने वर्चुअल लिंक के जरिए इसमें खिताब किया। आसिफ अली जरदारी साहब भी इसमें मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो जमातों के कायदीन रहे उनको भी शिरकत की दावत दी गई है। इस सारी सूरत हाल के अंदर मियां नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट बनना, उनका फेसबुक पेज बनना, यूट्यूब का एक चैनल बनना और साथ ही साथ अवाम से उसमें खिताब जिसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई, तमाम मौजूआत पर बातचीत की गई और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा ये आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान को जमहूरी निजाम से मुसलसल महरूम रखा गया है। अब मामला स्टेट विद इन द स्टेट से आगे निकलकर स्टेट अबव द स्टेट तक जा पहुंचा है। यानी पैरेलल हुकूमत का मर्ज ही हमारी मुश्किलात का और हमारे मसाइल की असल जड़ है। आज कौम जिन हालात से दो चार है उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। इंतखाबात हाईजैक करके इक़्तिदार चंद लोगों को मुंतकिल कर देना बहुत बड़ी बददियानती और आइन शिकनी है। हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। उन सबको हिसाब देना होगा। बहुत अहम बातें की है मियां नवाज शरीफ ने, लेकिन इसके साथ साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनका भी खिताब रहा इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने किन ख्यालात का इजहार किया और जमहूरी हुकूमत के होते हुए भी जमहूरियत के दावेदारी उन्होंने की है कि जमहूरियत की बहाली करेंगे, दोबारा जमहूरियत लेकर आएंगे। क्या कुछ का आसिफ अली जरदारी साहब ने, वो आपको दिखाते हैं। हुकूमत गिराने नहीं आए, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने इस आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है। इस तकरीर के बाद और इस एपीसी के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार भी नाराज नजर आए और इस कॉन्फ्रेंस और जो जिसमें वीडियो लिंक के जरिए उनकी तमाम बातें जा रही थी उसमें भी नाराजगी का इजहार किया। मुतालबा कर बैठे मेरी तकरीर दिखाने के, उनकी तकरीर दिखाने के हवाले से मुतालबा ये कर बैठे कि इस्तीफे दिए जाएं और सख्त फैसलों के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस बार करने होंगे। किन तासुरात, किन ख्यालात का इजहार किया मौलाना फजलुर रहमान ने, आइए देखते हैं। अगर हमने फैसले करने हैं तो फिर भरपूर फैसले करने हैं। आज ही फैसला करें कि हम असेंबलियों से मुस्ताफी होंगे। अगर हम इन्हीं असेंबलियों में बैठे हुए हैं जहां हमारी तौकीर का यह आलम है, जहां कोई कारकर्दगी नहीं है, तो फिर मैं नहीं समझता कि हम अपने मकसद के लिए, जो शफाफ इलेक्शन का मकसद है, उसके लिए कोई किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, जहां अपोजिशन जमातों के कायदीन के जानिब से ये तमाम बातें की गई तो हुकूमती वज़रा और मुशीर कैसे खामोश रह सकते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की जानिब से बयानात सामने आए, लेकिन इसके साथ शहबाज गिल जो मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, उन्होंने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, ये दिखाते हैं। ये जो आज ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन इकट्ठी हो रही है, इससे आपको पता चल रहा होगा तकलीफ, परेशानी और प्यास जो बुझ नहीं रही, जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से बुझती थी हुकूमत से बाहर रह के। ये जो इतना रो रहे हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत से डर क्या? डर सिर्फ एक है कि जिसका नाम इमरान खान है वो ना तो अकाउंटेबिलिटी पे समझौता करेगा, ना इनको एनआरओ देगा और ना किसी प्रेशर में आएगा। नाज़रीन, जो इतलात हैं उसके मुताबिक ये अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने का भी इरादा रखती हैं। जनवरी 2021 में लॉन्ग मार्च करने का भी इरादा रखती हैं। फाइनल ड्राफ्टिंग हो रही है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस के तौर के ऊपर इस इत्तेहाद को
नाम दिया गया है। इस सब पर बात करेंगे और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। एयर मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। हाफिज तारिक महमूद साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे, आपका बहुत शुक्रिया। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं, जरा मुझे बताइएगा कि आज मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो बात कही गई है कि हमारा मुकाबला इमरान से नहीं उनके लाने वालों से, ये किस जानिब इशारा है, किस तरफ इशारा कर रहे थे आज अपनी जो खामोशी उन्होंने तोड़ी है? मेरे ख्याल में ये बात उन्होंने पहली दफा नहीं की। ये जब मुल्क में मौजूद थे, आपको याद होगा कि जो खुद इलेक्शन कैंपेन थी उस दौरान भी, और जब वो जीटी रोड का जो लॉन्ग मार्च था उस वक्त भी, तो ये पहली दफा उन्होंने ये बात नहीं की। हाँ, ये दुरुस्त है कि जब वो कैद में रहे और जब नवंबर में लंदन चले गए और जो तवील तर खामोशी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी इस बात को दोहराया है। ये वो बयानिया है जो उनका भी है, जो इनसे मिलती जुलती बातें और सियासतदान भी करते रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी करती रही हैं, और किसी ज़माने में इमरान खान भी कहते रहे हैं। और ये पाकिस्तान के सियासतदानों का जो शिकवा और शिकायत है वो इस्टेब्लिशमेंट से है, और हमेशा वो इस तरह की बात करते रहे हैं। तो क्या एक बार फिर ये एक हेड ऑन की तरफ नहीं है कि अगर ये तमाम जमातें आई हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो बात कही है, फिर एक बात उन्होंने कही कि अब तो जो स्टेट विद इन स्टेट से निकल के स्टेट अबव द स्टेट है, तो ये तो डायरेक्ट हेड ऑन एक बार फिर से हमें नजर आता है। जी, उन्होंने जब आज ये रियासत के अंदर रियासत वाला जो मुहावरा दोहराया, तो उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का जिक्र किया। आपको याद होगा कि ये उन्होंने ही पार्लिमान के फ्लोर पर बात की थी जब वो उसामा बिन लादेन वाले एक तनाज़ा चल रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पुराना एक बयानिया है पाकिस्तान के सियासतदानों का और लोगों को एक ग्रोह का, जिनका ये ख्याल है कि जिन लोगों को हम मुंतखब करते हैं उनके पास जिम्मेदारी तो होती है लेकिन अख्तियार नहीं होता। अख्तियार कहीं और होता है और वो लोग मुतवाज़ी हुकूमत बना के चलाते हैं। और पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख है उसके अंदर बेतहाशा मिसालें हैं, चाहे वो 90 का दौर हो, चाहे जरदारी साहब के ज़माने की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ के तीनों अदबार हों। तो वो एक लंबी तारीख है। और आज एक तरह से जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें आज फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हमें 47 से लेकर अब तक जो है वो जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है, तो सच जानने के लिए एक कमीशन की जरूरत है। तो ये आपकी बात उससे जुड़ी हुई है, उसको उन्होंने दोहराया है। लंदन में वो बैठ के जो बात उन्होंने की है, इस तरह की बात वो यहाँ भी करते रहे। राइट, मैं शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। मैं शहजाद चौधरी साहब, ये मुझे जरा बताइएगा जरा सा कि बात जो आई है कि जिस तरह से मुर्तज़ा सोलंकी साहब कह रहे हैं कि पहले भी ये बयानियां देते रहे, लेकिन स्टेट अबव द स्टेट वाली जो बात है, तो क्या ऐसे बयानिए के साथ अपोजिशन की ये जो 11 जमातें हैं हुकूमत को वाकई टफ टाइम दे सकेंगी? देखिए, नहीं, टफ टाइम की बात नहीं है। अतार उन्होंने कहा हुकूमत उनका मक्ता नज़र ही नहीं है। उनका मक्ता नज़र उन्होंने बड़ा क्लियरली वाजे कर दिया कि इनको लाने वाले हैं और उनको नाम दे देते हैं एस्टैब्लिशमेंट का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने खास तौर पे कह दिया, बात कोई ढकी छुपी तो रह नहीं गई। अच्छा, अब कहने की बात यह है कि ये इसी अतार के पास बार बार जाते हैं अपने मसाइल के लिए और दवाई के लिए। तो इसलिए ये चीज जब से ये हमारा सियासी या जमहूरी निज़ाम सो कॉल्ड चला है, उसके बाद से आज तक हर आने वाली हुकूमत को कहीं ना कहीं कुछ, कहीं कंधा चाहिए, कहीं सपोर्ट चाहिए, किसी ऑपोजिशन को एक्टिव करने के लिए उनकी नजर देखना पड़ता है। हैरानगी की बात है कि ये जो आज बातें हो रही हैं एपीसी की, ये जो हुकूमत आज चल रही है पीटीआई की, ये तो बादियो नजर में फेलियर हुकूमत थी। अगर ये फेलियर हुकूमत थी
تو یہ جو اپوزیشن ہے یہ آج تک پارلیمنٹ میں یا وہاں بیٹھ کے کر کیا رہی تھی؟ اس کو تو پہلے دن استعفے دے دینے چاہیے تھے، ان کو تو پہلے دن ہی لانگ مارچ شروع کر دینے چاہیے تھے، ان کو تو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کو کوئی اور لے کے آیا ہے. یہی مولانا صاحب کا مطالبہ بھی تو یہی ہے، شہزاد چودھری صاحب، ان کی ناراضگی بھی یہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 2008 میں جو آئے کیا وہ اپنے طرف سے آ گئے تھے؟ وہ کس کی بیساکھی پہ چڑھ کے آئے تھے؟ اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں، 2013-14 کی بات کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آن اینڈ آن اینڈ آن یہ چل رہا ہے سسٹم. تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے کہ فوج کو کچھ لینا دینا نہیں ہونا چاہیے اس نظام میں، لیکن 77 سال سے یا کچھ عرصے سے یا 40-50 سال سے فوج کسی نہ کسی شکل میں اس کے اندر شامل رہی ہے. وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ یہ حکومت جو کہ ایک ریاست کے اوپر کرتی ہے، بیس کرتی ہے، اور قوم کے اوپر، یہ قوم اور ریاست کا جو آپس کا جو ایک ریلیشن شپ ہے، اس کو ہم اپنا ملک کہتے ہیں. اس ملک کی سالمیت ہو، جغرافیکل ہو، یا ہمارے لوگوں کی پراسپیرٹی ہو، اس کو جب ہماری جمہوری حکومتیں بہت بڑے بڑے گیپس کے بعد نہیں حل کر پاتی اور پھر اس کے بعد مسائل میں گر جاتی ہیں، تو اس وقت کبھی ملٹری ڈپلومیسی کو دیکھتی ہیں، کبھی ہمیں دوستوں سے لونز چاہیے ہوتے ہیں، کبھی ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کبھی بیمار ہم ہو جاتے ہیں تو ہمیں باہر جانا پڑ جاتا ہے. اس لیے نیریٹو کمزور ہو جاتا ہے. دوسری بات، نواز شریف صاحب یہی باتیں جب سے وہ بیمار ہوئے اور چلے گئے، باہر چلے گئے، اب ان کو آج ایک کورٹ کے اندر ان کا انتظار ہو رہا ہے، تو یہ باتیں ملک میں واپس آ کے اپنے لوگوں کے بیچ میں یہ کرنی چاہیے. تو پھر کوئی کہے گا کہ آج شیر کا بچہ ہے، آ کے واپس یہاں پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے، اگر میں آج کسی کو بھی بھیج دوں کہ باہر جا کے بیٹا وہاں بیٹھ کے تقریر کرو، وہ بڑی بہترین تقریر کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے واپس تو آنا نہیں ہے میں نے، تو وہاں بیٹھ کے جو مرضی میں نے کرنا ہے میں کہہ لوں، گالیاں جتنی دے. جو مجھے چیز انٹرسٹنگ لگی، باتیں بالکل صحیح تھی ان کی، آئی ایگری ود ہم 100% آئی ایگری ود ہم، لیکن جو کہنے کے انداز ہے، پھر یہ اپنی کمزوریوں کو چھپا کے بتایا نہیں. یہ نہیں بتایا کہ جی ہم سب سے بڑے فیلئر تھے، ہمارے اپنے جو وسائل تھے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ملک غریب کا غریب رہ گیا. آپ کو پتا ہے ہم آج انسان کو پہچاننے سے آ رہی ہے. موٹر وے کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. یہ ایک ابھی کل کی کہانی نہیں ہے، نہ ہی پی ٹی اے کی کہانی، یہ ایک کانسٹنٹ ڈیگریڈیشن ہے سوسائٹی کی. رائٹ سر، میں طارق محمود صاحب کی طرف ذرا آؤں گا سر، اسی ڈیبیٹ کو ذرا آگے مزید لے کے چلتے ہیں. طارق محمود صاحب، یہ جو مجھے بتائیے گا کہ ابھی جو بات چل رہی ہے کہ چلے ٹھیک ہے، بیکنگ ہے کہیں نہ کہیں، جو بھی سیاسی جماعتیں حکومتیں میں آتی رہیں، الیکشنز میں، گورنمنٹ کے اندر، آج کا جو ایونٹ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آن اٹس اون ہو گیا ہے؟ کیا واقعی اپوزیشن کی جماعتیں اس حد تک ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں، یا اس کے پیچھے بھی تھپکی کہیں اور سے؟ نہیں، تھپکی تو کہیں اور سے نہیں ہے، لیکن اپوزیشن نے پروف کرنا ہے کہ ان کو اگر تھپکی حاصل کرنی ہے تو ان کی اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ کیا ہوگی اور ان کی سیریسنس کیا ہوگی. ابھی تو اپرچونٹی کی ونڈو آج کے دن تک ہے کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کو نظر آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس ونڈو کے ذریعے وہ داخل ہو جائے، اور اگر وہ مسلم لیگ نون کو نظر آتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اس اپرچونٹی کی ونڈو کو اویل کر لے، جس کی وجہ سے نہ اپوزیشن متحد ہو سکی ہے، نہ ان کا کوئی ایک مشترکہ بیانیہ بن سکا ہے، نہ ہی حکومت کے خلاف کوئی مومنٹم بن سکا ہے. شہزاد چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ بڑا اچھا ہوتا کہ میاں صاحب یہاں آتے. مجھے آج مولانا شاہ احمد نورانی صاحب یاد آئے، جب الطاف حسین صاحب باہر سے بیٹھ کے تقریریں کرتے تھے تو ان کا بڑا ایک مشہور جملہ تھا کہ قوم ہے مشکل میں اور مشکل کشا لندن میں، اور بڑا فیمس جملہ تھا شاہ احمد نورانی صاحب کا. تو اگر آپ نے انقلاب لے کے آنا ہے اور اگر آپ ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر آپ کو جو سیاسی مصلحتیں ہیں ان کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، پھر آپ کو اپنی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو بہت ساری اپرچونٹیز مس کرنی ہوگی. اچھا، جو پی ڈی اے کی بات ہے، طارق صاحب، جو پی ڈی اے کی جو بات ہے، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اور پھر یہ جو میثاق پاکستان، اور پھر آگے چل کے احتجاج، اور پھر جنوری میں لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کنٹینیویشن آف دی سیریز آف دی ایونٹس ہیں، یہ وہ تمام چیزیں اپوزیشن مل کر اس کو امپلیمنٹ کر پائیں گے، اور اس سے حکومت کے لیے کیا چیلنجز ہوں؟ فرید، ایک تو یہ جو اے پی سی کی تقاریر ہوتی ہیں نا، اس سے پہلے بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہوتی ہیں. یہ جو میثاق پاکستان یا چارٹر آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے،
یہ بات بھی مولانا فضل الرحمان سے جب شہباز شریف صاحب ملنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کہی تھی کہ جی یہ اب ایک نیا ڈرافٹ تیار ہونا چاہیے اور جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس کو انہانس کرنا چاہیے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اور اس کے اندر جو ہے مزید یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ یہ اب معاملہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، تحریری ہونا چاہیے تاکہ ڈیڈ لائن ہو۔ مولانا صاحب کو آج بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ ان کی ریجیڈیٹی تھی، وہ کہتے ہیں کہ فوری طور پر اسمبلیوں سے استعفے دیں اور باہر آ جائیں۔ دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ریلیکٹنٹ بھی ہیں اور ان کے مفادات بھی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کوئی اپرچونٹی اویل ہوگی تو وہ یا پیپلز پارٹی کے لیے ہوگی یا مسلم لیگ نون کے لیے ہوگی۔ جو مولانا صاحب ہیں وہ بھی ایک جز ضرور ہو سکتے ہیں کسی حکومت کا، وہ کل نہیں ہوں گے، ان کی حکومت نہیں ہوگی، تو یہ بہت پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں۔ دوسری جو بات آپ نے کہی کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ، میں آپ کو یہ بتاؤں کیٹیگوریکلی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن جو ہے وہ بھی بھرپور رابطے میں ہے۔ جس دن یہ اسمبلی سے یہ فیٹف کے اور یہ مشترکہ جو پارلیمنٹ کا سیشن ہوا ہے اس سے یہ منظوری ہوئی ہے، اس سے ایک رات پہلے بھی ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے جس میں عمران خان صاحب موجود نہیں تھے لیکن اپوزیشن کی تمام ریپریزنٹیشن تھی اور ٹاپ لیول کی ریپریزنٹیشن تھی، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی اور اس میں ایک بہت اہم نیشنل ایشو کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور شکوہ بھی کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس اہم معاملے کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ تو ایسا کہنا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہیڈ آن ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ معاملہ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی پش پناہی چھوڑ دیں، یا تو معاملات کو لیونگ پلینگ جو وہ ایسی فیلڈ دے دیں کہ سب کے لیے برابر ہو، یا ہمارے اوپر تھپکی رکھیں، ہمارے اوپر ہاتھ رکھیں تاکہ ہم اقتدار کے اندر آ جائے۔ یہ کہنا کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی لڑنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو تہس نہس کرنا چاہتے ہیں، وہ صورتحال نہیں ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آج بھی کمپرومائز کر کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریجیڈیٹی جو دوسری جانب سے ہے اس میں کتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے اور اس میں اپوزیشن کے لیے موقع کتنا ملتا ہے۔ یہ آگے آنے والے جو دن ہوں گے اس میں یہ ایونٹ انفولڈ ہوں گے اور اسی کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آگے چیزیں ہوں گی۔ اگر اپوزیشن کوئی چیز پروف کر دیتی ہے، لوگوں کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر لے کے آ جاتی ہے اور عمران خان صاحب اپنی گورننس ٹھیک نہیں کرتے اور ان کی پرفارمنس یہی رہتی ہے، تو پھر ان کی حکومت کے لیے یقیناً مشکل ہوگی۔ لیکن اگر اپوزیشن کے اندر اپرچونٹی کی جنگ رہتی ہے اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو بھی ماس موبلائزیشن نہیں کر پاتے، تو پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مرتضی سلنگی صاحب، جس طرح سے طارق محمود صاحب نے کہا کہ چاہے اپوزیشن بھی ایڈ آن نہیں بلکہ رابطے میں تو وہ بھی ہے، تو یہاں پہ کیا پروف کر دینے کی بات ہے کہ اگر عمران خان گورننس کو ٹھیک کر دیتے ہیں تو 5 سال پورے کریں گے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور اپوزیشن اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھتے ہوئے خود کو پروف کر دیتی ہے تو پھر اپوزیشن کو موقع مل جائے گا؟ دیکھیں، میں آپ کے آخری بات سے شروع کرتا ہوں۔ یہ بات شروع سے ہے اور ہم لوگ آپ کے پروگراموں میں بھی اس کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ جی عمران خان کی سرکار جو ہے وہ الیکٹڈ ہے یا سلیکٹڈ ہے، یہ انجینئرنگ کے ذریعے آئی ہے یا خود بخود واقعی عوام نے اس کو منتخب کیا ہے، قطع نظر اس کے۔ اگر اس حکومت نے اپنی گورننس کو بہتر کیا ہوتا، اگر معیشت کو بہتر کیا ہوتا، اگر جو اپنے منشور میں جو وعدے کیے تھے 2018 کے انتخابات میں اس کو پورا کرتے، پارلیمان کو مضبوط کرتے اور ان چیزوں پر توجہ دیتے، بچائے اس کے کہ جی فلاں کو پکڑو، فلاں کو ٹانگو اور غیر ضروری چیزوں میں، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اس حکومت کے لیے 5 سال آرام سے مکمل کرنا۔ اور بلکہ یہ کہ بلاول نے اور شہباز نے ان کو شروع میں آفر بھی کیا تھا، لیکن مرتضی سلنگی صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا موقع دوں گا وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ذرا ان سے بھی گفتگو کر لیں۔ علی زیدی صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کا۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ علی زیدی صاحب، یہ فرمائیے گا ذرا سا کہ تمام یہ جو 11 جماعتیں ہیں متحد ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنانے کی بھی بات کی ہے، اکتوبر سے آپ کے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کی بھی بات کی ہے اور جنوری تک کا موقع ہے، جنوری میں لانگ مارچ بھی کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف۔ اچھا، 2 باتیں، پہلے لائٹر نوٹ پہ میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑی فیمس فلم تھی ہالی ووڈ کی، اس کا نام تھا گاڈ فادر۔ اس میں بڑے مزے کا سین ہے کہ وہ سارے مافیا باسز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ڈان ویٹو جو بگ مافیا باس ہوتا ہے سارے وہ اکٹھا کرتا ہے اور وہ پھر آخر میں ڈیبیٹ ڈسکشن کرتے ہیں کہ جی ہماری آپس کی لڑائیاں بند کر دیں گے کیونکہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو تم یہ حصہ رکھ لو، تم یہ حصہ رکھ لو،
اس کو تم سنبھال لو, یہ والا حصہ تم سنبھال لو. یہ مجھے وہ دیکھ کے نا تھوڑی سی امیجز مجھے وہی نظر آ رہی تھی کہ جتنے بیٹھے تھے, I mean 95% of them have cases on them. اچھا, گھبراہٹ پریشانی کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. نہیں, حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں میں, یعنی کہ نہیں حکومت کو کوئی پریشانی نہیں. اچھا, نمبر 1. اب آ جائیں جی نمبر 2. آپ نے بات کی یہ کہ یہ جی لانگ مارچ کوئی کریں گے, پتہ نہیں کیا کریں گے اور اکٹھا ہو جائیں گے. وہ ان کا جمہوری حق ہے, وہ کر لیں سارے اکٹھے ہو کے کوشش. مطلب ہم اس پہ کیا بول سکتے ہیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ جی کوئی مہم چلائے, وہ ہم نے ٹی وی پہ آنے سے نہیں روکا. اچھا, اسلام آباد آئیں گے تو روکیں گے تو نہیں؟ پرائم منسٹر از ویری کلیئر, جمہوری ملک ہے, جمہوریت میں ڈیموکریسی, ڈفرینس آف اوپینین, فریڈم آف اسپیچ, سب چیزیں ہیں. بسم اللہ کریں, آ جائیں, کر لیں بیٹھ کے. جو انہوں نے کیا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ خود ہی ایکسپوز ہو گئے, اور انہوں نے باتیں بڑی مزے کی ہیں. انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کی ہے کہ جناب والا, میری تو عمران خان سے کوئی لڑائی نہیں ہے, میری تو لڑائی ان سے جو عمران خان کو, جس نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, وہ تو 1,70,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا, تو ان سے لڑ لیں جا کے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب, راحیل شریف بھی آپ نے بنائے تھے اور جنرل باجوہ بھی آپ نے بنائے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری بھی غلط ہے, وہ پچھلے جج آپ چھوڑ کے گئے تھے, نثار صاحب چیف جسٹس, وہ بھی آپ سے کپنے لگائے. پھر انہوں نے کہا جی نیب بھی غلط ہے. تو میرے بھائی, نیب کا چیف بھی آپ نے بنایا تھا. اب اچھا, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کے ووٹوں کی طرف جو ہے وہ ہے اشارہ, تو پھر عوام کی طرف آپ کہہ رہے ہیں. لیکن ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں شبلی فراز صاحب, وہ تو برملا کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو اس چیز کا, اس تقریر کا نوٹس لینا چاہیے. میں آ رہا ہوں نا اس پہ. پھر انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن غلط ہے. تو الیکشن کمیشن بھی آپ کے زمانے میں آپ نے بنایا تھا. مطلب آپ اپنی ہی وزارت میں, اپنی ہی حکومت میں آپ ہی کے بنائے ہوئے اداروں سے پکڑے گئے اور فارغ ہو گئے. اور اتنی بلیٹنٹ آپ کی کرپشن تھی کہ آپ کو اپنے لگائے ہوئے لوگ بھی نہیں بچا سکے, اتنی بلیٹنٹ تھی. اچھا, پھر آپ نے کہا جی عمران خان کا بنی گالا کا حساب کر لیں. بھائی صاحب, وہ ایک آدمی تھا, آپ کی حکومت میں آپ نے کیس کیا, اس نے 40 سال پرانے ریٹرن وہ اپنے دکھا دیے, ساری منی ٹریل, جبکہ وہ کبھی بھی زندگی میں اس سے پہلے کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے. ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہ کرتے کیا تھے, کرکٹ کھیلتے تھے, پیسہ کمایا, اپارٹمنٹ خریدا, وہ پوری منی ٹریل دکھا دی. اور سپریم کورٹ نے آپ کے لگائے ہوئے, انہوں نے ان کو صادق الامین ڈکلیئر کر دیا. لیکن رو آپ کیوں رہے ہیں کہ آپ کے پاس اپنی چیزوں کا حساب ہے. جہاں تک شبلی نے بات کی ہے, شبلی فراز صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ اس طرح کوئی نہیں ہوتا کہ آپ جا کے, اب میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو بالکل نوٹس لینا چاہیے, سو موٹو لینا چاہیے. آپ کہہ کے دکھا دینا کسی جج کے خلاف کوئی بات, یا کسی کورٹ کے خلاف, صبح آپ کو نوٹس آ جائے گا. آپ پالیٹیشین کے خلاف کر لیں گے تو کھل کے کر لیں گے, بیوروکریٹ کے خلاف کر لیں گے, ایک دوسرے کے خلاف کر لیں گے, بٹ یو کانٹ اوپنلی کنڈیم دا سپریم کورٹ. اب یہ لندن میں بیٹھ کے اگر وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں, مجھے اچھا, ایک بات بتا دیں مجھے, اگر یہ اسلام آباد آتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, یہ ڈی چوک تک آتے ہیں, آنے آپ دیں گے انہیں کوئی رکاوٹ؟ سر ابھی جو تھوڑے دن پہلے جو ڈی چوک میں آگے کر کے ہم نے ان کو بھی آنے دیا, بسم اللہ کریں. ہم جمہوری لوگ ہیں جی, ہم پالیٹکس کرنے آئے ہیں, ہم جمہوریت سے چیزوں کو پالیٹکس سے ہینڈل کریں گے. دیز آر تھنگز, ان کے ایڈمنسٹریٹو, ان کی جو سولوشنز ہیں وہ پولیٹیکل سولوشنز ہیں. ہر چیز میں ایڈمنسٹریٹو سولوشن نہیں ہوتا. وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. ہم یہ سارے کام ہم ڈنڈے کھا چکے ہیں. اسی روڈ کے اوپر بکلا تحریک میں بھی ڈنڈے کھائے تھے, اسی روڈ کے اوپر ہم نے الیکشن کے خلاف بھی, اس میں بھی ڈنڈے کھائے تھے. ٹھیک ہے, وی گون تھرو دس پروسیس. تو یہ ٹھیک ہے, مطلب وائی کین, میں کیسے کسی کو روکوں کہ یہ آپ نہ کریں؟ چلیں جمہوری حق سے کریں. چلیں, جی بہت شکریہ علی زید صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ ہمارے ساتھ ہے, اس آج کی اے پی سی کے اوپر اظہار خیال کر رہے تھے. کمرشل بریک لیتے جی, بریک کے بعد آئیں گے, اپنے جو مہمان ہیں ان سے اس سارے معاملے کے اوپر جو تجزیہ لینے کا سلسلہ اس کو جاری رکھیں. شہزاد چودھری صاحب, اپوزیشن پرائم منسٹر اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا ارادہ رکھتی ہے آنے والے دنوں میں, اور اگر یہ ناکام ہوا تو پھر اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا آپشن موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ساری چیزیں اتنی آسان ہے اور ممکن ہو پائیں گی اپوزیشن کے لیے؟ جی بالکل آسان ہے, بالکل آسان ہے, اور کی جانی چاہیے اور کی جا سکتی ہیں. مجھے تو حیرانگی یہ ہے کہ ابھی تک ہوئی کیوں نہیں ہے. یہ پہلے سے یوں ہی پتا چلا تھا کہ یہ معاملہ ہونے والا ہے, تو اس وقت دیکھیے 2 منی بل اس گورنمنٹ نے پاس کیے ان 2 سالوں کے اندر, جو بجٹ پاس ہوئے, تو اس کے اندر سب سے پہلا موقع ہوتا ہے اپوزیشن کے پاس کسی گورنمنٹ کو گرانے کا. وہ بھی انہوں نے لوز کر دیا. اس کے بعد پھر یہ پیٹف کا بل ہوا پچھلے دنوں کے اندر, انہوں نے, اپوزیشن نے محسوس کیا کہ یہ اینٹی عوام اور اینٹی پاکستان بل ہے.
اور یہ پاکستان کے خلاف ہے یہ والا جو بل پیٹف کا، لیکن اس کے اندر بھی نمبر پورے نہ کر سکے. یعنی اتنا بڑا امپورٹنٹ بل تھا جس کے اندر کہ اس کو روکنا چاہیے تھا اور وہ پھر بھی غائب رہے. وجہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، اللہ جانتا ہے، یہ تو اب وہ بتائیں گے اپوزیشن والے. تو ابھی ان کو پھر سے یہ معاملہ کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیے اگلی بات یہ ہے، دو چیزیں چھوٹی سی بات کروں گا میں. ایک تو یہ کہ حافظ طارق صاحب نے جتنا سیر حاصل اور جتنا مکمل اس کا احاطہ کر دیا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ بہتر ممکن نہیں ہے. لیکن دو چیزیں اس کے باوجود کہنا چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ جنوری سے کریں گے، یعنی باقی آئندہ آنے والے دنوں میں. اچھا، تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں عام طور پہ جب آپ یہ کرتے ہیں نا کہ میں آج نہیں کل نہیں یار، پھر پرسوں ملیں گے کسی وقت. اچھا، تو وہ پرسوں میں جو ہوتی ہے وہ پرسوں پھر آتی نہیں ہے کیونکہ ہر روز کل ہو جاتی ہے. ایک تو یہ بات ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر یہ ممکنات میں سے ہے. جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے ابھی سے شروع کر دینا ہے، آج ہی سے کر دینا چاہیے کہ جنوری کا کیا مسئلہ ہے بیچ میں سمجھ نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ابھی سے لے کے جنوری تک کچھ چیزیں شاید اس امید پہ ہوں کہ شاید کچھ ان کے حق میں ہو جائیں گی، کچھ فیصلے ایسے ہو جائیں. اچھا، یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے خلاف بھی ہو جائیں، ان کے کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اور یہ پتہ لگے کہ اچھا جی ان میں سے بہت سارے لوگ تو اویلیبل ہی نہیں ہیں اور اس وجہ سے وہ جنوری والا معاملہ نہیں ہو سکتا. تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو بھی سپیس دی ہے موسٹلی، اور پھر اس کے بعد شاید کسی اور سائڈ کو بھی سپیس دی ہے، اسٹیبلشمنٹ کو کہہ لیجئے کہ جی دیکھیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ورنہ ہم تو سڑکوں پہ نہیں. وہی بات جو حافظ طارق محمود صاحب نے بریک پر جانے سے جو بات کی. دوسری بات اور جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو سیاست ہے نا، سیاست اپنے ملک کی فوج کے خلاف نہیں کی جاتی. سیاست تو ایک پبلک سروس کا نام ہے. اس کا کام ہے جو اپنے ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنا اور اپنے عوام کی بھلائی کی خاطر کام کرنا. اور یہ جو سارے کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو یہ 5 سال کیوں بیٹھے رہتے ہیں یار؟ نکل آئے وہاں سے، بولے کام نہیں کرنے دیا جا رہا. ہمارا کیا فائدہ بیٹھنے کا 5 سال؟ اس وقت مثال کے طور پہ مراد علی شاہ اس وقت بیٹھے ہیں، ان کو کون سی فوج کا اعلیٰ کار جاتا ہے کہتا ہے خبردار تھر میں کچھ کرنا مت، یا وہ جو فلانا مٹھی میں جا کے کچھ نہیں کرنا، پانی آنے دو، سیلاب آنے دو، سب کچھ تباہی ہو جائے، لوگ مر جائیں، بیماریاں پھیل جائیں، اس سے پہلے بھی اتنے بچے وہ ختم. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور یا فار دیٹ میٹر پنجاب والوں کو جنوبی پنجاب میں نہیں جانا. کس نے ہاتھ روکا ان لوگوں کا ان کو کرنے سے روکنے کے لیے؟ اگر یہ بولیں کہ جی میں وزیر اعظم ہوتا ہوں تو مجھے انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں قائم کرنے دیتے جیسے میرا دل کرتا ہے، اچھا وہ نہیں ہونے دیتے، تو پھر بات ماننے والی ہے. پھر ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یار فوج ضرور گئی ہوگی، فوج نے کہا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب یہ کام نہ کیجیے گا، یہ کچھ ملک کے لیے کچھ بہتر نہیں. ممکنات. لیکن یہ جو صوبوں کے اندر حکومتیں بیٹھی ہیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد آل پاورفل ہو گئی ہیں، ان کو کون سی فوج نے روکا ہے کام کرنے سے، اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کی؟ تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ فوج آپ اپنی سیاست جو ہے مطلب دیکھیں نا، یہ کیونکہ مریم بی بی کو بتا رہے ہیں نا، he's going to hand it over to her in the future. یہ جو پارٹی کی لیڈرشپ، انہوں نے کہا بیٹا نظریاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ بس فوج کو پہ جاؤ، اپنے ملک کی فوج کو نہیں چھوڑنا. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو غلط بات ہوگی، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اپنے ملک کی فوج کو سنبھالنا چاہیے، اس کو طاقتور بنانا چاہیے تاکہ دشمنوں کا مقابلہ کر سکے، اس کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ فوج کو ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، سوائے ان چیزوں میں جہاں پر کہ فوج کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جا کے بتائے. مثال کے طور پہ فورن پالیسی ہے، ڈیفنس پالیسی ہے، ان چیزوں کے اندر جا کے اگر وہ انپٹ مانگتے ہیں اور فوج کے ادارے اس ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، ISI کا کام ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو جا کے بتائے کہ جو ایکسٹرنل انٹیلیجنس ہے وہ اس کے مطابق کیا معاملات بنتے جا رہے ہیں ریجن کے اندر. اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں. ایسے گھر بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے تقریریں اور سیاستیں نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے حافظ طارق محمود صاحب، آج کے اس ایونٹ کے بعد پاکستان کی جو پالیٹکس ہے اور آنے والے دسر شہباز شریف صاحب نے بات کر لی کہ 2021 میں جو لانگ مارچ کی بات ہے وہ شاید اسی وجہ سے کہ وہ اسپیس دینا چاہتے ہیں شاید خود کو بھی اور وہاں سے بھی جن کی بات آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بھی کی کہ ایک FATF کے بل سے ایک دن پہلے بھی اپوزیشن کی ہائی لیڈرشپ کے بہت سارے لوگ ان ٹچ بھی رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی جو آل پارٹیز کانفرنس رہی ہے، جو 11 جماعتیں رہی ہیں، یہ پاکستان کے پالیٹکس کی کوئی ری شیپ کرنے یا کوئی تبدیلی یا کوئی چینج لانے میں کوئی مددگار ثابت ہوں گی، یا جو چیز یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرف یہ جا سکیں گے، یا پھر معاملہ اسی طریقے سے نشستن گفتن برخاستن ہو جائے گا؟ دیکھیں فرید، میری خواہش تو ہے کہ اگر یہ پاکستان کی سیاست کو ری شیپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ کریں، اور انہیں کرنا چاہیے. ان کو ہی نہیں، پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ری شیپ کرنا چاہیے. مگر جو شہزاد صاحب نے کہا نا کہ نظریاتی سیاست، تو نظریاتی سیاست نہیں ہے، نظریہ ضرورت کی سیاست ہے. اور وہ نظریہ ضرورت کی سیاست کبھی نواز شریف کے بیانات
کی جو ہے وہ شدت بڑھا دیتی ہے، کبھی مریم نواز کو خاموش کر دیتی ہے، کبھی شہباز شریف کی مفاہمانہ جو پالیسی ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. یہی نظریہ ضرورت کی سیاست جو ہے آصف علی زرداری پہ کبھی خاموشی طاری کر دیتی ہے، اور پھر اچانک سے یہ نظریہ ضرورت کی سیاست جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں جو ہے وہ بھونچال آ گیا ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا تھا، کیا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ وہاں پہ بھی مختلف باتیں ہوئی تھی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں کریں گے، لیکن شہزاد صاحب نے بالکل درست کہا کہ 2008 میں کیا ہوا، 2013 میں کیا ہوا، بی بی کے یہاں پاکستان آنے سے پہلے کیا ہوا، 2013 کے الیکشن کی رات سے پہلے کیا ہوا. تو یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اسی نظریہ ضرورت کی سیاست کرتی رہی ہیں. اگر وہ ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتا تو بہت برا ہوتا ہے. وہ الیکٹیبل جو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے اگر مسلم لیگ نون میں ہو تو وہ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو برے لگتے ہیں، اگر وہ پیپلز پارٹی میں ہو تو مسلم لیگ نون کو برے لگتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی بیساکھیوں کے اوپر کبھی ہم اقتدار میں آتے ہیں، کبھی کوئی اور دوسرے اقتدار میں آتے ہیں. تو اگر تو ری شیپ ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نظریاتی سیاست ہونے جا رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہو. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کسی ایک کمٹمنٹ پہ کھڑی ہو جائیں، ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا ہوگا اور سیاست کے لیے بھی اچھا ہوگا. مرتضی سولنکی صاحب، ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جانا یہی وہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میثاق جمہوریت جس طرح سے حافظ طارق محمود صاحب نے کہا، ابھی بھی آل پاکستان جو ڈیموکریٹک الائنس، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے اتحاد بن رہا ہے، میثاق پاکستان کے نام سے چیزیں جو ہے وہ شیپ اپ اور رائٹ اپ کیے جائیں گے، ڈاکومنٹ کیا جائے گا. کیا اس کا بھی معاملہ پہلے جو کچھ بھی ہوا، جو میثاق جمہوریت کا حال ہوا، ابھی بھی کچھ ایسا ہی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو میثاق جمہوریت تھا 2006 کا، اس پر مکمل عمل نہیں ہوا، لیکن جس حد تک بھی عمل ہوا اس کے کچھ فائدے آپ نے دیکھے جو 18ویں ترمیم کی شکل میں آپ کے سامنے آئے. آپ نے یہ دیکھا کہ جو آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کی جو حکومت تھی اس کے خلاف تمام تر جو بھی مزاحمت یا مخالفت ہوتی تھی، اس کے باوجود مسلم لیگ نون نے وہ پچھلے 90 کی دہائی والی سیاست نہیں کی حکومت کو گرانے کی. اور یہی لیکن سولنکی صاحب اس پہ بھی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، یہ دونوں میں سے سب ایک دوسرے کے اوپر کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ ناکام رہے. ہلکی پھلکی موسیقی ضرور ہوئی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو اس طریقے سے نہیں گرایا جیسے کہ 90 کی دہائی میں ہوا، اور 18ویں ترمیم بھی انہوں نے کی. اور اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خود نواز شریف کی حکومت جو ہے جب آئی تو اس کو گرانے کی نہ صرف کوشش نہیں کی، بلکہ جب دھرنا پارٹی جو اس وقت اقتدار میں ہے وہ جب گرانے آئی تو پیپلز پارٹی نواز لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ درست ہے کہ اس پر مکمل عمل نہیں ہوا، اس کی بہت ساری شقوں پہ عمل نہیں ہوا، اس کے اسپرٹ کے مطابق کام نہیں کیا. گورنر راج جو لاہور میں لگایا گیا شہباز شریف کی حکومت کو گرانے کے لیے، یا پھر لانگ مارچ، پھر میمو کمیشن، تو بہت ساری مثالیں بھی ہیں کہ اس کے خلاف بھی عمل ہوا. لیکن اب اگر وہ کوئی نیا کوئی ریوائز چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں اور اس میں وہ تمام چیزیں جن پر عمل نہیں ہوا، جیسے فیڈرل کوڈ کی بات تھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی. یہ جو ابھی فوری طور پر لیکن ایک نقطے پر کھڑے ہو جانے والی بات جو طارق محمود صاحب نے بات کی ہے کہ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو جانے والی بات، ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے کہ ہم ایک ایجنڈے پہ، ایک نقطے پہ کھڑے نہیں ہو پاتے، اور ابھی بھی جو 11 جماعتیں ہیں کیا سب مل کے ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہو پائیں گے؟ مجھے نہیں معلوم کہ کھڑے ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ ابھی ان جماعتوں کے اندر بھی اختلافات ہیں اور ان جماعتوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بھی اختلافات ہیں. مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ فوری استعفیٰ دو اسمبلیوں سے. میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 2007 میں لندن میں آل پارٹیز کانفرنس میں یہ فیصلہ کر کے آئے کہ پرویز مشرف کو وردی میں الیکٹ نہیں ہونے دینا، اور ہم اس وقت جو NWFP تھی اس کی اسمبلی کو ہم توڑ دیں گے، اور وہ JUI کے پاس تھی. انہوں نے نہیں توڑی اور انہوں نے پرویز مشرف کو وردی میں الیکٹ کروایا. تو یہ اصول کی بات کرنا اور بات ہے، اصول بھی چلتے ہیں، مفادات بھی چلتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے.
वेरी राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका मुर्तजा असलंगी साहब। द टाइम इज अप, और मजीद बात करते हैं लेकिन इसके ऊपर वक्त की कमी है। प्रोग्राम में आपसे हम इजाजत चाहेंगे। शहजाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज तारिक महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुर्तजा असलंगी साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अल्लाह हाफिज।